नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने जैसे आप सबको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसको हमने दोहराया था और हमने उससे बहुत सारे सबक भी सीखे और एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो भी हमने जानी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है और उसने कसम खाई हुई है, उसने ये अहद किया हुआ है कि वो जब तक क़यामत तक मतलब वो पूरी कोशिश करता रहेगा हर तरह से इंसान को बहकाने की, वरगलाने की। लेकिन अल्लाह पाक ने भी कहा कि मेरे नेक बंदों पे तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने एक तरफ उसको तो उसकी मांगी गई मोहलत दी, लेकिन अपने बंदों के लिए भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत, मग़फ़िरत जो है वो माफ़ी और तौबा की सूरत में है कि शैतान की लाख कोशिशों से और बहुत गुनाह करता है इंसान, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और रो रो के अपने गुनाहों की, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके गुनाहों को ढांप लेता है और वो फिर बिल्कुल से ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो शैतान जो अपने मुंह पे खाक डालता है, उस तौबा को वो सख्त नापसंद करता है। इसीलिए लोगों के दिलों में ये वसवसे भी डालता है कि देखो अब तो इतने गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह के पास क्या मुंह लेके जाओगे, अल्लाह से क्या तौबा करोगे, अल्लाह ताला के पास माफ़ी मांगते हुए शर्म नहीं आ रही कितने गुनाह किए हैं। ये सब शैतान के वसवसे हैं। और हमेशा याद रखें, हमेशा ये जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से, और हम बड़ों के लिए भी ये बात ख़ास तौर से है कि शैतान हमेशा गुनाह करने से पहले बहुत खुशनुमा बातें और बहुत दिलफरेब जो उसके जाल हैं वो फैलाता है और उकसाता है। अरे छोड़ो, थोड़ा सा गाना ही तो है, सुन लिया तो क्या होगा, देखो यह तो हमारा बड़ा पुराना हम सुनते थे, देखो अब बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये चलो कोई मूवी है तो क्या हुआ, सभी देख रहे हैं तो बहुत फ़नी है, हंसी मजाक है। शुरू में इस तरह की बातें आपके जहन में डालेगा, लेकिन जैसे ही आप वो गुनाह कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, कोई गलत काम कर लेंगे, किसी की ग़ीबत कर लेंगे, बड़ा आपको मज़ा आएगा उस वक्त वो आपको कभी नहीं वापस पलटने देगा, बल्कि और उसमें आपके लिए टेम्पटेशन और आपके लिए बहुत उसमें मज़ा डाल देगा कि अरे किसी की बातें गॉसिपिंग करना बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ये याद रखें कि हमेशा एक मोमिन जो है ना, जब वो गुनाह कर लेता है ना, तो शैतान उसके दिल को फिर उदासी और मायूसी में मुब्तला कर देता है। ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और ये याद रखें कि अपने गुनाह का एहसास होना जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने गुनाह का एहसास होने के बाद कभी भी उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए शैतान की तरह, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, हम उनकी औलाद है ना, हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पे चलना चाहिए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनके अंदर रूह डाली गई अल्लाह के हुक्म से, तो उन्होंने अर्श पे लिखा हुआ नाम देखा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नाम के साथ उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ देखा, तो उन्होंने तौबा मांग करते हुए उनका हवाला दिया कि मैं तेरे रसूल का और उस नाम का, मोहम्मद का उन्होंने हवाला दिया और उसके हवाले से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दुआ करना कि अल्लाह हम तेरे रसूल की उम्मत में से हैं, अल्लाह पाक तू हमें माफ़ कर दे, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ही मांग लेना ये गलत बात है। तो उन्होंने मांगा अल्लाह से ही था। तो एक मोमिन जो है ना, गलती करने के बाद उसका रवैया हमेशा यही होना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, हमेशा अपनी गलती का इतराफ़ करें और अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगे। आपको पता है, जब हम गलती, अपने गुनाह या अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं, अल्लाह से रो के माफ़ी मांगते हैं, तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अगर हम दोबारा नहीं करते वो सारे, तो फिर वो गुनाह हमारे जो माफ़ हुए होते हैं वो नेकियों में बदल जाते हैं। और ये शैतान की सबसे बड़ी नाकामी है, जो वो चाहता ही नहीं है। शैतान को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है सजदा करना, क्योंकि उसने तकब्बुर किया था और सजदा नहीं किया था, इसलिए बनी आदम का सजदा करना उसको सबसे ज़्यादा नागवार गुजरता है। और इसीलिए नमाज में हम सजदा सहव क्यों करते हैं? शैतान हमारा ध्यान भटका देता है, नमाज में हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो हम सजदा सहव करते हैं, जिससे और ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती शैतान को।
تو یہ ساری باتیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور حالانکہ یہ جو ہے یہ سارا ہم نے جو نبیوں کا ایک قصص الانبیاء ہے تو انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن یہاں پر آج میں جو واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو کہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن پیغمبر کی اولاد تھے، اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے فوراً ہی دنیا میں جیسے ہی زیادہ، سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے گناہ کا احساس کر کے اور اپنی ندامت کا احساس کر کے اللہ کی سے معافی مانگی، جس سے اس کا وہ داؤ پوری طرح نہیں چل سکا۔ وہ تو چاہتا تھا جیسے وہ ماتوب ہوا ہے، جیسے اس پہ عذاب نازل ہوا ہے، جیسے اس کو سزا ملی، ویسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی ملے، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو اب اس نے کہا کہ میں ان کی اولاد کو، تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑی ہوئی اور ان میں حابیل اور قابیل نام کے ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے حابیل کی بہن سے قابیل کا رشتہ طے تھا اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی ہونی تھی۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کی جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ بہت معمولی شکل صورت کی تھی۔ تو قابیل نے یہ کہا کہ میری ظاہر ہے میں جو میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ رواج یہی تھا، طریقہ یہی تھا کہ ایک وقت میں جو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، بیٹا اور بیٹی، دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی سے ان کی کراس، یعنی جسے آپ اب آج کل کی زبان میں وٹا سٹا بھی کہتے ہیں نا، کہ اس طرح سے شادی طے کر دی جاتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو اور کوئی تھا ہی نہیں نا، نہ چچا نہ خالہ نہ ماموں، ایک حضرت آدم علیہ السلام ہی باپ تھے، تو پھر یہ اس وقت کی مجبوری تھی۔ تو وہ جو ایک وقت میں دونوں پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں صرف بہن بھائی ہوتے تھے، اور دوسرے وقت میں جو پیدا ہوتے تھے وہ ان کے لیے وہ بہن بھائی نہیں ہوتے تھے، وہ آپس میں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس چیز سے ان کو روکا گیا، قابیل کو منع کیا گیا کہ بھائی یہ تمہاری ڈیمانڈ یا یہ تمہاری بات جو تم کہہ رہے ہو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام جو کہ رسول بھی تھے اور ان کے باپ بھی تھے، انہوں نے جب یہ رشتہ اس طرح سے طے کیا ہوا ہے تو یہ کرنا جو ہے یہ تمہارے لیے بہت غلط ہے۔ لیکن قابیل جو تھا وہ بہت ہی زیادہ خود سر اور وہ ضدی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانا اور یہی ضد کرتا رہا، اور دونوں بھائیوں میں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب یہ جھگڑا زیادہ ہونے لگا اور حضرت آدم علیہ السلام ظاہر اس بات سے پریشان ہوئے کہ ان کی اولادیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا ان کو کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی طرف سے کوئی جو بہت اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے تمہارے لیے، اس کو اللہ کی راہ میں نذر کرو، یعنی اللہ کے سامنے اس کی قربانی پیش کرو۔ تو پہلے زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو جو چیز اللہ کے لیے نظر کرنی ہوتی تھی، اللہ کے لیے قربان کرنی ہوتی تھی، تو وہ ایک پہاڑی پہ اونچی وہ چیز رکھ کے وہ نیچے اتر کے آ جاتا تھا۔ آسمان سے اگر ایک آگ آتی تھی اور اس چیز کو کھا لیتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قربانی قبول کر لی گئی ہے، اور اگر نہیں ایسا ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ دینے والے کی یا تو نیت میں کھوٹ ہے، یا وہ چیز صحیح نہیں ہے، یا وہ جس مقصد سے لایا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ اب کیا ہوا کہ دونوں جو تھے، حابیل اور قابیل جو تھے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم لوگ اپنی اپنی کوئی چیز جو ہے وہ وہاں پہ رکھو۔ اچھا، حابیل جو تھے انہوں نے وہ مویشیوں کو چراتے تھے یا ان کے پاس جانور زیادہ تھے، تو انہوں نے ایک بہت صحت مند مینڈھا جو ہے وہ بڑا اچھا ہیلدی، جو اپنے مویشیوں میں سے ان کو سب سے اچھا وہ لگا، وہ انہوں نے لے جا کر اللہ کے لیے قربانی کے لیے وہاں رکھا۔ اور قابیل جو تھا، کیونکہ اس کی نیت میں ویسے بھی کھوٹ تھا، اس نے کہا یہ تو آسمان سے آ کے اس چیز کو تو جل ہی جانا ہے، اس کے لیے میں بہت اچھی چیزیں کیوں رکھوں؟ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے اچھی اپنی فصل رکھی اور اندر جو ہے وہ خراب بھی جو تھا وہ اندر رکھ کے، اور وہ بھی اس نے پہاڑی پہ اوپر رکھ دیا۔ حالانکہ یہ بات تو سبھی جانتے تھے اس وقت بھی، اور آج بھی پتہ ہے کہ اللہ دلوں کے چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر کوئی خراب چیز دی جا رہی ہے تو کیا اللہ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا؟
تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ جو خراب چیز ہوئے، کھانا اگر خراب ہو رہا ہے ماسی کو دے دو، تو خراب کرنے کے اسٹیج پہ آنے سے پہلے جب وہ تازہ ہے، جب آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ اسی وقت اس کو دے دیجئے، کھلا دیجئے۔ آپ انتظار کیوں کریں کہ کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو کسی کو، غریب کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے دینے والی چیز اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ جو کچھ اللہ کے لیے آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں، اس کو اچھے سے اچھا دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، کیونکہ وہ سسٹم جو تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا سسٹم ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہی مدد کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ جو چیز پسند نہیں آئی، جو چیز خراب ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کپڑے لائے، اس میں سے کوئی سوٹ کا کلر یا کوئی چیز ہمیں نہیں اچھی لگ رہی، ہم نے کہا چلو یہ کسی کو دے دیتے ہیں، تو چیز تو اچھی ہے نا، آپ کو نہیں پسند آئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو دینے کے لیے آپ بہت ہی گھٹیا چیز لیں یا کوئی خراب چیز لیں جو آپ کو کوئی دے تو آپ کو بالکل پسند نہ آئے، ایسی چیز آپ اگر دے رہے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس اللہ کو وہ پسند نہیں آئے گا۔ تو بہرحال جب یہ دونوں چیزیں، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں جو ہیں وہ رکھ دیں، تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کے جو مینڈے کو نا وہ اس نے کھا لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب جب یہ چیز دیکھی، اور تو حابیل کی شادی یعنی اب اس لڑکی سے ہونے میں اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا، کیونکہ پہلے بھی طے ہی تھا، لیکن اب تو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے بھی۔ لیکن قابیل جو تھا، اس کی سرکشی اور اس کی بدنیتی جو تھی وہ کسی طرح کم نہ ہوئی، اور اس کو اس چیز سے اور زیادہ اس کے اوپر الٹا ہی اثر ہوا، بجائے اس سے کہ ایک سبق سیکھتا وہ کہ میں غلط کر رہا تھا اور اللہ کا فیصلہ مانتا، اور زیادہ وہ اڑ گیا اور غصے میں آ کر حابیل کو دھمکی دینے لگا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم کیسے اس لڑکی سے شادی کرتے ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ قابیل تو میرا بھائی ہے، تم مجھے قتل کرنے کے لیے کرو لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں اپنا بچاؤ تو کروں گا اگر تم لیکن میں پہل کر کے تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تمہاری اگر یہ بات ہے تو میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میں تو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تم پر۔ اور جو تم جس بات پہ اتنا غصہ ہو رہے ہو کہ یہ جو قربانی والا معاملہ ہے، تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کی قربانیوں کو ہی قبول کرتا ہے جو نیک نیتی سے کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری کیوں قبول ہے، تم اپنا جائزہ لو۔ اس سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ قابیل کو اپنی نیت کا، اپنی جو اس کے غصہ اور اپنی سرکشی کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آخر کیا کمی تھی، میں نے کیا غلط بات کی تھی۔ ایک تو بیسیکلی اس نے بات ہی غلط کی تھی، پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھتا کہ میں نظر کے لیے، قربانی کے لیے کیسی میں چیزوں کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان جب سوار ہو جاتا ہے نا، اور کوئی شیطان کی بات ماننے لگتا ہے، تو پھر شیطان اس کو اور آگے ہی آگے گمراہی کے راستے پہ لیتا جاتا ہے۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شیطان کی بات وقتی طور پہ کسی گناہ اس کے اثر میں آ کے کر بھی لے، لیکن فوراً احساس ہوتے ہی توبہ کر لیتا ہے، تو پھر شیطان کی نہیں اس کے اوپر چلتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے اللہ سے جب وہ مدد مانگتا ہے۔ لیکن اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اور غصے میں آ کر اس نے حابیل کو، جبکہ وہ ایک چٹان کے پاس لیٹا ہوا سو رہا تھا، ظاہر ہے وہ مویشی تھے، ان کو چرانے کے لیے چھوڑ کے وہ آرام کر رہا ہوگا، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر کھینچ کے مارا، اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ حابیل جو ہے وہ مر گئے۔ اب جب حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے، اب اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے اس کائنات میں کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، ابھی تک موت کیا ہوتی ہے یہ انسان کو پتہ نہیں چلا تھا۔ پہلی دفعہ یہ ہوا، پہلے تو وہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کو ہوا کیا ہے،
کیونکہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، کسی کو کوئی مردہ دیکھا ہی نہیں تھا نا. اس کو ہلانے جلانے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بالکل کسی چیز کا جواب ہی نہیں دے رہا اور یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو بالکل یہ مر چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. تب اس نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اب جب یہ ریئلائز کر لیا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب اس کو اپنے اس گناہ کو چھپائے کیسے. کیونکہ اس سے پہلے جب کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا، تو کسی کو دفن کرتے بھی نہیں دیکھا تھا. ہم کیونکہ شروع سے ہی ایک سسٹم دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. لیکن اس وقت تک تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا. اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا اور ان 2 کووں نے آ کے آپس میں لڑنا شروع کیا اس کے سامنے. اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے چوچے مار مار کے دوسرے کوے کو مار دیا. جب وہ کوا مر گیا تو پہلے کوے نے جو ہے چونچ سے زمین کھودنا شروع کی اور زمین میں کھودتے کھودتے ایک گڑھا بنا لیا. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس نے اس مرے ہوئے کوے کو کھینچ کے ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. جب یہ دیکھا تو قابیل کو بھی سمجھ آیا کہ اچھا اس طرح سے مجھے کرنا چاہیے. تو اس نے بھی زمین کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کیا. اور لیکن اس کو دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت پچھتایا، اسے بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ اس زمین پر جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کی ابتدا کرتا ہے کسی غلط کام کی، کسی برے کام کی، کسی گناہ کی، تو بعد میں آنے والے لوگ جو بھی اس گناہ کو کرتے ہیں ان کو تو ہوتا ہی ہے اس کا گناہ، لیکن جس نے ابتدا کی تھی اس تک بھی اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جب کوئی نیک اور اچھا کام کرتا ہے، کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، لیکن اس کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ اس کی بات کے اثر میں، اس کی بات کو پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے. ان کو تو ملے گا ہی ثواب، لیکن اس شخص تک بھی اس کا حصہ پہنچتا رہے گا. تو برائی اور اچھائی، نیکی اور برائی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کبھی بھی ختم ہونے والی یا مرنے والی نہیں ہیں. انسان مرتے ہیں لیکن نیکی نہیں مرتی، اسی طرح برائی بھی نہیں مرتی. تو ہمیشہ کوشش کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اچھے کام کی پہل کریں، اچھے کام کی ابتدا کریں، تاکہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کا ثواب کا حصہ بھی ہمیں ملے. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے اللہ کی طرف سے جو بھی اس کا اجر و ثواب ملنا ہوگا وہ تو ملے گا، لیکن میری جو استاد ہیں ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور انہوں نے جن سے سیکھا اور پڑھا ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور انہوں نے جس سے سیکھا. تو دیکھیں یہ ایک چین چل رہی ہے نا. اسی طرح میں جن کو بتا رہی ہوں وہ آگے کریں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے، ان کو تو ان کی نیکی کا حصہ ملے گا، لیکن میرا حصہ مجھے مل جائے گا جن کو میں نے سکھایا. لیکن اگر اسی طرح سے وائس ورثہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ نے کسی غلط کام کی طرف کسی کو بلایا، کسی کو غلط راستے کی طرف لگایا، جیسے دوست آپس میں دوستوں کو سگریٹ پینے کی عادت لگا دیتے ہیں، یا کسی اور غلط کام کی طرف، جھوٹ کی طرف، دھوکے کی طرف، دوستوں کی وجہ سے یا گھر کے ماحول کی وجہ سے، تو جس سے اس نے یہ بات سیکھی ہے، جو برا کام کرے گا اپنے فعل کا ہر ایک خود ذمہ دار ہے. کسی کے فعل کا اچھا یا برا کسی کو نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ آپ کا اس میں حصہ ہو. آپ نے اس برے کام کی طرف اس کو اگر ڈالا ہے تو آپ کا حصہ ملے گا، اور اگر اچھائی سکھائی ہے تو آپ کو اس کا حصہ ملے گا. تو اس طرح سے جو ہے حابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا گیا، اور قابیل جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد پچھتائے تو ضرور، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اب ان کو یہ خوف ہوا کہ ظاہر ہے قتل کر دیا تھا تو اب مجھے اس کی سزا نہ ملے. پچھتائے تو ضرور لیکن گناہ سے پلٹے نہیں، باز نہیں آئے، اور
جو مطلب اپنی جو ان کی بہن تھی جن کی حابیل سے شادی ہونی تھی، ان سے شادی کر کے اس علاقے سے، پہاڑی سے دور جو ہے وہ ایک وادی تھی، جہاں پہ جا کے وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد جو ہے وہ جو رہ رہے تھے، ان کو چھوڑ کے وہ قابل جو ہے وہ الگ چلا گیا اور وہاں جا کے رہنے لگا. اب وہاں جا کے جب رہنے لگا تو کچھ ظاہر ان کی اپنی بھی اولادیں اس کی ہوئیں، اور وہ جب بڑے ہوئے تو ان لوگوں کو بڑا تنہائی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیٹوں کی تو ایک کثیر تعداد تھی، اور جس میں اضافہ بھی ہو رہا تھا، اور وہاں پہ مطلب ماشاءاللہ بہت ایک لوگ تھے آپس میں بولنے کے لیے، ہنسنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، لیکن یہاں بہت تھوڑے سے لوگ تھے. تو شیطان نے آ کر پھر ان کو بہکایا. یہ سب روایات ہیں اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ابھی کے واقعات تو میں نے آپ کو قرآنی ریفرنس سے بتائیں، لیکن جو روایات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے یہ اور برے کام جو تھے وہ کس طرح ان کی ابتدا کس طرح ہوئی. پھر ان کی نسل کے جو چند لوگ جو وہاں آباد ہوئے تھے، شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ تم لوگ تو بور ہوتے ہو، اکیلے گھبراتے ہو، تو یہ پتھر اور مختلف چیزیں تھیں جن سے اس نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے نا لکڑی سے اور اس سے ان کو ساز کی آواز نکالنا سکھائی کہ ان پہ میوزک بجاؤ. پھر ان کو گانے کی طرف کہ تم لوگ گانا اور ناچنا، یہ تمہارے انجوائمنٹ ہے، اس سے تم اپنا ٹینشن ریلیز کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ وہی شیطان کے ہی ساتھی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں. روح کی غذا تو قرآن ہے. تو وہ چیزیں جو سکھانا ان لوگوں کو اس راستے کی طرف ڈال دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ نیچے کی جو وادی تھی جہاں پر یہ قابیل کی جو فیملی، جو ان کا جو آبادی، جو ان کی اولادیں تھیں جہاں آباد تھیں، وہاں سے قہقہوں کی، ناچنے کی، گانے کی اور ہنسنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اوپر کے جو لوگ تھے وہ بڑا متاثر ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ہماری تو بڑی بور زندگی. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں ان کو، بڑی بورنگ زندگی ہے آپ کی. آپ بور نہیں ہوتی ہیں؟ ہر وقت آپ قرآن اور اس کی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں. کوئی تھوڑی تفریح بھی تو ضروری ہے نا. بالکل ضروری ہے، تفریح کریں، گھومنے جائیں، اللہ کی جو قدرتی مناظر ہیں، سمندر پہ جائیں، مختلف جگہوں پہ جائیں، زو جائیں، جانوروں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اور ویسے ملنے جلنے جائیں، انجوائے کریں. کیا ساری تفریح، سارا انٹرٹینمنٹ، سارا انجوائمنٹ ناچ گانے میں ہی ہے؟ موویز میں اور گانوں میں ہی سارا انجوائمنٹ ہے؟ یہ چیزیں تو دماغ کو اور ڈسٹرب کرتی ہیں. تو وہ جو تھے اپنے ناچ گانوں میں ہی مگن ہو گئے، اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ ان سے متاثر ہونے لگے. اور بہت سارے لوگ وہاں سے جو ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کے ان کے پاس ہی آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے. اس طرح سے اس وقت سے جو ہے نا دو فرقے بن گئے. ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے، اور ایک وہ جو کہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے. ذرا سا تو یہ جو سمجھیے نیکی اور بدی کی یا خیر اور شر کی جو کشمکش، اور جسے آپ کہنا چاہیے کہ جو لڑائی تھی، یہ اس وقت سے اسٹارٹ ہو گئی. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے تو خیر ہی خیر تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ عافیت سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ سب چل رہے تھے. لیکن اب شیطان نے اولاد آدم میں بھی تفرقہ ڈال کے ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا. تو پھر آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ اس میں کریں گے.